अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है इंतकाम इश्क और इसकी राइटर का नाम है माहीन मलिक। तो आइए नावल शुरू करते हैं। आज है नावल की सेकंड एपिसोड। तो नावल शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट भी और एक माजरत भी। पहले माजरत का जिक्र कर लेते हैं। माजरत इस बात के लिए कि नावल लिखने में समटाइम बीच में मिस्टेक्स हो जाती हैं और फिर वो नहीं पता चलती समटाइम। और क्या होता है कि पढ़ते वक्त जब वो मिस्टेक सामने आती है ना, तो वो फिर पढ़ने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर इस तरह की कोई गलती हो जाए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो मेरे से, तो प्लीज़ आप लोगों से एडवांस में मैं बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ। और दूसरा, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके, मेरी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। मैं ठीक हूँ भाई, सॉरी आपको मेरी वजह से चोट लग गई। ना कल वो बुरे लोग मुझे पकड़ते और ना ही आपको मुझे बचाना पड़ता और फिर आपको ये चोट भी ना लगती। अरियान समेत फैसल भी हैरानी से इस लड़की को देख रहे थे, जो बोलना शुरू करती थी तो फिर बोलती चली जाती थी। अरियान को बेसाख्ता फैसल का ख्याल आया था। वो बिल्कुल इसकी ही कॉपी थी। भाई भी बोल रही थी और सॉरी भी। अरियान ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा था। यह मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करो गुड़िया। वो मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। फैसल की नज़र तो जैसे इसके डिम्पल पर ही रुक गई थी। तो ये मोहतरमा भी अपने भाई की तरह डिम्पल रखती है। उफ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। नज़रों का जाविया बदलते फैसल ने नज़रें बमुश्किल इसके चेहरे से हटाए खुद को मलामत की थी। अरियान इसकी हिचकिचाहट समझ रहा था मगर खामोश था। गुड़िया, मुझे अपने बाबा का नंबर दें और घर का एड्रेस भी बताएं। आपके बाबा को बताऊं कि इनकी बेटी यहाँ है, वो परेशान हो रहे होंगे। अरियान के सवाल पर इसकी होंठ सिकुड़े थे, हंसी पल में गायब हुई थी। आप इन्हें कॉल करेंगे, वो ट्रांस की कैफियत में बोली थी। इर्द गिर्द सोचों का जाल बिछा था। हाँ, इसने एक लफ्जी जवाब दिया था, पर मेरे पास जन्नत का नंबर नहीं है क्योंकि बाबा तो जन्नत में है। अरियान ने फैसल की तरफ देखा था। मामा, वो भी बाबा के साथ हैं। फैसल के सवाल पर इसकी आंखें झिलमिलाई थीं। कोई तो होगा ना गुड़िया जिसको हम कॉल कर सकें। दादाजी? हाँ, कहाँ हैं दादाजी? बताओ फैसल अभी इन्हें आपके पास ले आएगा। अरियान झट से बोला था। वो भी चले गए। वो ज़ारो कतार रो दी थी। अरियान को बेसाख्ता अपना बचपन याद आया था। मार डाला इन्होंने मेरे दादाजी को। अरियान और फैसल चौंके थे। किसने मार डाला आपके दादा को? वही जो कल रात अरियान ने जब्त से मुट्ठियां भींची थी। कुछ कहे बगैर ही वो वहां से उठता हुआ हॉस्पिटल के बाहर आ रुका था। लंबे लंबे सांस लेता वो खुद को कंपोज कर रहा था। तूबा की तकलीफ इसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। गुड़िया का ख्याल रखना फैसल। अपने पीछे इसकी मौजूदगी महसूस करते वो ज़ब्त अमेज़ लहजे में बोला था और फैसल खड़ा बस इसे देखता रह गया था। वो कुछ देर पहले ही सो के उठी थी। कल रात की सारी कहानी वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरानी साहब को सुना चुकी थी, जिसके बाद इनका दिल दहला था। क्या होता अगर वो लड़का कल से ही वक्त पर ना आता? क्या होता उनकी बेटी और उस लड़की का? शुक्र है अल्लाह का वो लड़का फरिश्ता बनकर आया था कल रात, दुरानी साहब बोल रहे थे और हयाम शुक्रिया अदा के लफ्ज पर ही अटकी थी। मैंने तो नीली आंखों वाले का शुक्रिया अदा ही नहीं किया। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? कितनी एहसान फरामोश लड़की हूँ मैं, मगर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ? इसने खुद से सवाल किया था। उफ, हयाम ने सर थामा था। क्या हुआ बेटा, आपके सर में दर्द है? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चलें, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर इकट्ठा नाश्ता करेंगे। वो लार से कहती इनके गिर्द बाहें फैला गई थी। दुरानी साहब मुस्कुराए थे। कितनी खूबसूरत सी थी इनकी दुनिया अगर इनकी बेटी पास थी तो, मगर एक काला साया था जो अभी भी इनकी जिंदगियों में मौजूद था। वो सोचते कमरे से बाहर निकल गए थे और हयाम भी सोचों को झटकती वॉशरूम में बंद हुई थी। पहुंच गई? वेल डन। अभी कहाँ हो तुम?
ٹھیک ہے نظر رکھو اس پر، مگر دھیان رہے تم اس کی نظروں میں نہ آؤ۔ فون پاس پڑے ٹیبل پر رکھتا وہ ان کے قریب آیا تھا۔ وہ کب سے سامنے بیٹھا انہیں مار کھاتے دیکھ رہا تھا اور وہ چاروں مار کھاتے آدموئے ہو گئے تھے۔ بس کرو، اریان کے کہنے پر اس کے گارڈز پیچھے ہٹے تھے۔ وہ گئی اٹھے تھے، دیکھا نا پھر وہی بات بیچ میں لکھنے میں مسٹیک ہے تو اس وجہ سے وہ پرابلم ہوتی ہے پھر پڑھنے میں کہ سینٹینس کو بنانے میں پرابلم ہوتی ہے کہ یہاں پہ کیا سینٹینس بن رہا ہوگا۔ وہ گئی سے اٹھتا ان کے قریب پہنچا، وہ اٹھتا ان کے قریب پہنچے، گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ اب بتاؤ کس کے آدمی ہو تم؟ بالوں کو پکڑے چہرہ اوپر کیے سوال کیا تھا۔ کیوں ملک صاحب اتنی جلدی بھول گئے اپنی بربادی کو؟ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اریان طنزیہ ہنسا تھا۔ بھولتا تو میں کسی کو بھی نہیں ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سب اسی کے پالتو کتے ہو۔ واہ ملک صاحب تمہاری یادداشت تو بہت تیز ہے، پر لگتا ہے تمہارے خاندان کی پرانی عادت ہے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی، مگر اس بار تیرا وہ حال ہوگا کہ تیری آنے والی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ میرا حساب بعد میں کرنا، ابھی اپنے کیے کی سزا تو بھگت لو۔ اریان کا پرسکون لہجہ اور شعلے برساتی آنکھیں انہیں خوفزدہ کر گئی تھیں۔ ہمیں چھوڑ دے ملک، اور وہ لڑکی بھی ہمارے حوالے کر دے۔ کیا ہے نا وہ ہمارے باس کو بہت پسند آ گئی ہے، اب وہ ہے بھی اتنی پیاری۔ اریان نے جوتے کی نوک اس قدر زور سے اس کے ناک پر ماری تھی کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اگر اب ایک لفظ بھی اپنی گندی زبان سے نکالا تو میں تیری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کے وجود کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھا تھا کہ وہ پھر سے بولا تھا۔ اتنی پسند آ گئی ہے کیا وہ ملک؟ درد کے باوجود بھی وہ زہر اگلنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ٹیبل سے چاقو اٹھاتے اریان اس کے پاس آیا تھا اور اپنے کہے کے مطابق اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ وہ درد سے کراہ اٹھا تھا، اوندھے منہ زمین پر پڑے وہ تڑپ رہا تھا، مگر مقابل کو سکون ملا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتا خون فرش کو سرخ کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ اب جب اپنے باس کے پاس واپس جانا تو اسے ضرور بتا دینا کہ اریان ملک نے دوسرا موقع دینا نہیں سیکھا۔ اپنی خیر بنا لے، اس بار اس کی بہن کی ہے، اس بار باری اس کی بہن کی ہے۔ ایک ایک کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جس نے میری بہن کی طرف دیکھنے کا سوچا بھی تو۔ خطرناک لہجے میں بولتے وہ بازو فولڈ کرتا، گارڈز کو حکم سناتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یار کہا تو ہے تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ابھی کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، کال رکھو اور اب مجھے تمہاری کال نہ آئے۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ طوبہ اپنی جگہ مزید سمٹ گئی تھی۔ فیصل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو نظریں جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ اس نے آنکھیں اٹھائے دیکھا تھا، آنکھوں میں تیرتی نمی فیصل سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے سر میں یا کہیں اور؟ نہیں، وہ اٹکی تھی۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ وہ بیزار ہوا تھا۔ مجھے رونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کی بات پر طوبہ نے جھٹ سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ میں آپ پر بہت بن گئی ہوں نا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اٹھو، فیصل نے اس کا بازو تھاما تھا۔ چلو میرے ساتھ تو میں وہیں چھوڑ کے آؤں۔ کہاں؟ کام کی ٹینشن اور دوسرا طوبہ کا رونا اسے مزید تیش دلا گیا تھا۔ جہاں سے آئی ہو وہیں، اور کہاں؟ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سر نفی میں ہلاتے رونے میں شدت آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوتی فیصل کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے نرمی سے تھامتے بیڈ پر لٹایا تھا اور چپ چاپ فیصل ڈاکٹر کو بلانے باہر نکل گیا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا۔ بحرام کے باہر بیٹھے اپنے کیے پر نادم ہو رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ آفت پہنچ گئی۔ فون اٹھاتے وہ مخصوص لہجے میں بولا تھا۔ اوکے تو چیخ کیوں رہی ہو؟ وہیں رکو، بھیجتا ہوں ڈیٹیلز۔ احسان فراموش بڑبڑاتے فیصل نے فون رکھا تھا، مگر دوسری طرف جو کوئی بھی تھا اس کا موڈ خوشگوار کر گیا تھا۔ میسج سینڈ کرتے وہ واپس سے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا جب درانی صاحب کی پکار اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ حیام کہاں جا رہی ہو آپ؟ وہ جو ان سے چھپ کے جا رہی تھی کہ بعد میں کال کر کے بتا دے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ درانی صاحب لان میں بیٹھے تھے۔ بابا آئین کی طرف جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہانہ بنایا تھا۔
मगर बेटा कुछ नहीं होता बाबा। दुरानी साहब लॉन अबूर करते इसके पास आ रहे थे। मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है बेटा, आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबा प्लीज ऐसी बातें तो नहीं करें। वो रो देने को थी। ओके ओके माय प्रिंसेस। इसके रोने के डर से दुरानी साहब इसका माथा चूमते मुस्कुराए थे। हयाम भी फीका सा मुस्कुराई थी। ये रख लें अपने पास। हयाम देखते हैरान हुई थी। मगर बाबा कोई बहस नहीं बेटा, ये लाइसेंस है, ये भी संभाल के रखें। यकीनन इन्हें कल का वाक़या काफ़ी हद तक खौफजदा कर गया था। हयाम भी कुछ बोले बगैर गन बैग में रखती इन्हें अल्लाह हाफिज बोलती निकल गई थी और पीछे दुरानी साहब इसकी खैर आफियत की दुआएं करने में मसरूफ़ हुए थे। चेहरा मास्क से मुँह छुपाए, लंबे बालों को जूड़े में कैद किए, जीन्स शर्ट में मलबूस, आंखों पर बड़े बड़े गोगल्स लगाए, वो हर एक की नज़र का मरकज़ बनी हुई थी। ऐसा नहीं था वो पहली बार पाकिस्तान आई थी, मगर लोगों के देखने का अंदाज इसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। मैसेज की रिंग टोन बजी थी और इसने बाइक स्टार्ट की थी। और ये जा वो लड़की नहीं तूफान थी। हवाओं से बातें करती थी, पत्थर जैसी सख्त नडर थी। उसने हमेशा बुलंदियों पर जाना सीखा था। उसे गंगा लेते रहना ये बेवकूफ़ों की निशानी थी और वह एक इंतहाई समझदार लड़की थी बकौल इसके उस्ताद के। वो तीनों इस वक्त ऑफिस में मौजूद थे। परेशानी हर एक के चेहरे से वाज़ेह थी। पर भाई मैं कैसे, मेरा मतलब है ये नामुमकिन है। तो ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो हमजा कर लेगा ये काम, वो ठोस लहजे में बोला था। अब आप तो नाराज़ ही हो गए भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं राज़ी हूँ इस निकाह के लिए, वो फट से बोला था। हमदा और अरियान इसकी तेज़ी पर हंसते थे। अरियान इसकी नज़रों में तूबा के लिए पसंदीदगी पहले ही देख चुका था। यही सोचकर इसने फैसल और तूबा के निकाह का सोचा था, क्योंकि इसकी सोच के मुताबिक जो हालत इसने इन गुंडों की करवाई थी, इनका बॉस इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वह तूबा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था, जो वो खुद भी कर सकता था। भाई था इसका, मगर वो हर वक्त इसके साथ भी नहीं रह सकता था। ऐसे में ज़रूरी था इसके पास ऐसा कोई होता जिसके साथ वो कंफर्टेबल होती। और अपने हमसफ़र से बढ़कर अरियान को कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया था जिसके साथ इसकी बहन सेफ रहती। इंटरकॉम बजा था और अरियान की सोचों का तसलसल टूटा था। ओके, भेज दें अंदर। बात ख़त्म करते इसने खुद पर कंपोज किया था। हमजा जाओ, निकाह की तैयारियां करो, और फैसल तुम भी जाओ। अरियान का इन्हें यूं वहाँ से भेजना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि वो दोनों वहाँ रहें। हैरान तो वो दोनों भी थे। पर भाई निकाह में अभी देर है। इसकी बात पर अरियान ने आईब्रू उचकाया थी, जिसका मतलब समझते फैसल चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गया था और इसके पीछे हमजा भी चल दिया था। कम इन, इसने इजाज़त दी थी। अरियान की इजाज़त देने पर वो कंफ्यूज सी ऑफिस में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, हयाम ने हिचकिचाते सलाम किया था। वो आज तक कभी किसी नामहरम से ऐसे नहीं मिली थी, मगर आज ऐसे हालात नहीं थे, इसे मिलना पड़ा था क्योंकि वो इसका एहसान नहीं रखना चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम, सलाम का जवाब देते अरियान ने इसे बैठने की ऑफ़र की थी। नज़रों ने बगौर इसका जायज़ा लिया था। कल की बनिस्बत वो बहुत डल लग रही थी। पिंक कलर के फ्रॉक में मलबूस थी, मगर आंखों में काजल वैसे ही था। हिजाब भी सलीके से सेट किया था। वो बहुत गौर से इसका ऑफिस देख रही थी। आपका ऑफिस बहुत प्यारा है, इसने दिल से तारीफ की थी। शुक्रिया, वो ज़रा सा मुस्कुराया था। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? अरियान हनूज मसरूफ़ सा बोला था। नहीं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। अरियान उठता फायज़ रैक की तरफ आया था। हयाम भी अपनी जगह से उठी थी। शुक्र है 3 बार याद तो आया। इसने सिर्फ सोचा था, वो बोल भी सकता था जैसी इसकी आदत थी, मगर यहाँ वो पहले सोचता था और फिर बोलता था। शायद वो इसे अपने लफ्ज़ों से भी तकलीफ देने का रवादार नहीं था। अच्छा तो करें शुक्रिया अदा, वो फाइल निकालते बोला था। जी? हयाम पूरी की पूरी इसकी तरफ घूम गई थी। जी करें शुक्रिया अदा, मैं सुन रहा हूँ। हयाम को बिल्कुल ही पागल लगा था, मगर इसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। घर भी जाना था। मैं आपका शुक्रिया, 1 मिनट लड़की, ऐसे शुक्रिया अदा करते हैं, वो काम में मसरूफ़ बोला था।
حیام کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بات مسٹر نیلی آنکھوں والے، میرا نام لڑکی نہیں حیام ہے، اور ہمارے ہاں ایسے ہی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا تو مس حیام، اگر آپ نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے تو میری زبان میں کرے۔ اریان چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے نہیں آتا آپ کی زبان میں شکریہ ادا کرنا۔ حیام خوف زدہ ہوتی پیچھے کی طرف قدم لینے لگی تھی۔ تو میں سکھا دیتا ہوں، دلچسپ سے لہجے میں کہا تھا۔ دیوار سے لگی اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر بات کو اگنور کیے حیام نے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا۔ اس سے پہلے ہی اریان نے دونوں سائڈ اپنے ہاتھ رکھے فرار کے راستے بند کیے تھے۔ اس کی گرم سانسیں کان اور کندھے پر محسوس کرتے حیام کی روح فنا ہوئی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اریان اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر خود حیران تھا۔ سوری، میں مذاق کر رہا تھا، وہ پیچھے ہٹتا بولا تھا۔ مگر میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ آئندہ اپنی لمٹس میں رہیے گا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ خاموش ہو جا لڑکی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم ایسا بیہیو کرو۔ آخر وہ آپ سے تم ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ کام میں مصروف ہوا تھا، کیونکہ جب تک وہ اس کے سامنے رہتی اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ہوش میں رہتا۔ یہ لیں آپ کی رقم، اور جو میں نے آپ کا نقصان کیا۔ پیکٹ اور ایک بک اس پر رکھتے وہ مڑی تھی۔ میرا نام مسٹر نیلی آنکھوں والا نہیں، اریان ملک ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ تو میں کیا کروں اگر ہے تو؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ تو تم یہ کرو کہ جب دوبارہ میں تم سے ملوں تو مجھے میرے نام سے پکارنا، مگر میں آئندہ آپ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ملنا تو اب پڑے گا مس حیام، اس کے لب مسکرائے تھے۔ نظروں نے تب تک حیام کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ اپنے ٹارگٹ کو نظروں کے جال میں رکھتے اس نے اسموک بوم پھینکا تھا۔ 1 2 اور 3، وہ 4 تھے، اور اس نے ایک وقت میں 10 لوگوں سے بھی مقابلہ کیا تھا۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ان سے پیکٹ چھپٹتی وہ بھاگی تھی، اور وہ چاروں اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے تھے۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت گھنے جنگل میں تھی۔ وہ چاروں آنکھوں میں غصہ اور ہوس لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو عورت تھی، ان کی نظر پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ اس پر جھپٹتی ایک ساتھ 10 مکے مارتے ہوئے اسے زمین بوس کر گئی تھی۔ وہ جو اسے لڑکی سمجھ کے کمزور سمجھ رہے تھے، ان کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان سے بھی لڑتی۔ جینس کے نیچے سے چھپی ہوئی گن نکالتے اس نے فائر کیا تھا، اور انہیں کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ انہیں ڈھیر کر گئی تھی۔ خود کو شاباشی دیتے وہ مڑی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ آخر 2 سال بعد تم آ گئی، مگر افسوس ابھی بھی اسی رستے پر ہو۔ تو مسخر اڑاتا لہجہ تھا۔ وہ جو اگنور کیے جا رہی تھی قدم رکے تھے۔ جو آج تک خود ایک مجرم کو میں پکڑ پایا وہ مجھے بتائے گا کہ کہیں صحیح راستے پر ہوں یا غلط۔ اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اگر تم 4 لوگوں کو مار کر خود کو بہادر سمجھ رہی ہو تو اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ میں خود کو بہادر نہیں سمجھتی، البتہ تم آج بھی بے وقوف ہی ہو۔ افسوس، تمسخر اڑاتی آواز تھی۔ بھولو نہیں، تم اس وقت ایک پولیس انسپکٹر کے سامنے کھڑی ہو، وہی انسپکٹر جو ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، جسے وہ خود تانے مار رہا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ تم خود نہیں آئے، میں تمہیں یہاں لائی ہوں مسٹر انسپکٹر۔ پتہ تو کرا لیتے کہ جو کل تمہیں آئی ہے وہ ریئل بھی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ہنسی تھی۔ انسپکٹر نے بازو دبوچے سامنے کیا تھا۔ تو اب تمہاری یہ مجال تم مجھے دھوکہ دو گی؟ اب تو یہ مجال کر لی۔ اس کے روبرو ہوتے وہ نڈر ہو کے بولی تھی۔ خیر، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جس کی صحبت میں تم رہتی ہو وہ تمہیں یہی ایک لفظ اور نہیں، ورنہ یہی تمہارا بھیجا اڑا دوں گی۔ اس کی کن پٹی پر گن رکھتے وہ گھرائی تھی۔ تم 2 ٹکے کے وردی والے سے تو وہ لاکھ گنا بہتر ہے، اور یاد رکھنا جب تک ملائکہ صدیقی زندہ ہے تم اس کا بال بیکا کرنا تو دور، اس کے بارے میں کچھ غلط بول بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنی باروب آواز میں بولی تھی، وہ حیران ہوا تھا اس لڑکی کی بہادری پر۔ اب میرے راستے میں تب آیا جب اس مجرم کو پکڑ لو۔
اور میرے راستے میں تب آنا جب اس مجرم کو پکڑ لو، یو بلڈی 2 ٹکے کے وردی والے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تن فن کرتی بائک اسٹارٹ کرتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی، اور وہ آج بھی ہکا بکا بس کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ لاکھ خود کو مضبوط بنا لیتا مگر اس لڑکی کے سامنے ہار جاتا تھا۔ اس کی دہشت بڑی آنکھیں، تیکھا لہجہ اسے ہرا جاتا تھا۔ وہ بہادر، بے خوف، ہر دن خطروں سے کھیلنے والا، کبھی ہار نہ ماننے والا اس کے سامنے جھک جاتا تھا۔ سرد آہ بھرتے وہ جیپ کی طرف آیا تھا۔ وہ بھی کچن میں تھی جب اریان کو آتے دیکھ سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور ملازمہ کہاں ہے؟ وہ برہم ہوا تھا۔ وہ بھائی میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے ملازمہ کو بھیج کر خود یہاں آ گئی۔ وہ معصومیت سے اپنی کارروائی بتا رہی تھی۔ اریان مسکرایا تھا۔ اچھا ابھی تم باہر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ طوبیٰ کو تجسس ہوا تھا، وہ بھی ہاتھ صاف کرتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کی نظر حمزہ اور فیصل پر رکی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی مگر فیصل اور اپنی آخری ملاقات بھی یاد آئی تھی۔ وہ منہ بناتی سلام کرتے اریان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھ پر کتنا یقین ہے آپ کو گڑیا؟ اریان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بہت زیادہ، طوبیٰ نے بغیر کچھ سوچے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تو میں نے آپ کی آنے والی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ اریان کا انداز بہت سیریس تھا۔ طوبیٰ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں آپ کا نکاح فیصل کے ساتھ کر دیا جائے۔ آنکھوں میں حیرانی لیے طوبیٰ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اتنی جلدی بہت مشکل ہے، مگر بیٹا میں آپ کو تحفظ دینا چاہتا ہوں، اور ایک عورت کو اس کے شوہر سے بہتر تحفظ کوئی نہیں دے سکتا۔ طوبیٰ کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ منع بھی کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں بچے۔ اریان کی بات پر طوبیٰ نے نظریں اٹھائی تھی۔ اریان کو دیکھنے کے بعد فیصل کی طرف نظر اٹھی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پر بھائی یہ مجھے ڈراتے ہیں۔ طوبیٰ نے آخر اپنا ڈر ظاہر کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اریان حیرت میں ڈوبا بولا تھا۔ حمزہ کو بالکل بھی تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ فیصل شاہ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ جیسے وہ تھا اس نے طوبیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ فیصل کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اریان کے ہاتھوں۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ الٹا موبائل کان کے ساتھ لگائے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ اگر تم ذرا سا بھی اپنی جگہ سے ہلے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا فیصل۔ اریان کا لہجہ اسے وہاں سے ہلنے پر انکاری ہوا تھا۔ حمزہ کو اس کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کرو گڑیا، اب یہ آپ کو نہیں ڈرائے گا۔ اول تو رخصتی ابھی ہوگی نہیں، وہ کچھ سوچتے بولا تھا۔ فیصل نے منہ بنایا تھا۔ اگر یہ مجھے ڈرائیں گے نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سامنے بیٹھے حمزہ کی نظروں کے سامنے کسی کا عکس لہرایا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھتا باہر نکل گیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی۔ وہ مسکراتے اریان کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ میری بہن مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اریان اس کی چھوٹی سی ناک دبائی تھی۔ فیصل کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا مگر وہ بدلہ لینا نہیں بھولا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اگر اریان کو خبر ہوئی تو وہ اس کا قیمہ کر دے گا۔ کچھ دیر بعد ہی گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حمزہ نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ آمنہ بیگم بھی اپنے بچوں کے لیے بہت خوش تھی۔ یہ بات الگ تھی انہیں وہ چھوٹی سی پیاری لڑکی اپنی بہو کے روپ میں بہت پسند آئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھتی فیصل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہاں؟ وہ ذرا روب سے بولا تھا۔ میں کچن۔ بھائی کے سامنے تو تم پٹر پٹر بولتی ہو، اور یہاں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، دھیمے لہجے میں بتایا گیا تھا، تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ مزید قریب ہوا تھا۔ طوبیٰ کی بولتی یکدم بند ہوئی تھی۔ اگر آج کے بعد تم نے میری بھائی سے کوئی بھی شکایت کی تو میں تمہیں سزا دوں گا، روب سے کہا تھا، اور وہ ٹھہری ازل کی معصوم رونی صورت بنائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ فیصل اس سے لاسٹ کے لیے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر طوبیٰ نے اریان کو شکایت کر کے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ فیصل اور کچھ بولتا اریان کو دیکھتے دور ہوا تھا۔ آپ روم میں جاؤ گڑیا، اریان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ طوبیٰ کو وہاں سے بھیجتے اس نے فیصل کو گردن سے دبوچا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت فیصل شاہ، تم اریان ملک کی بہن کو ڈراؤ گے؟ ارے نہیں بھائی، میں ڈرا نہیں رہا تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی تو اس لیے بول دیا۔
وہ روئے گی تو تم اسے اور ڈراؤ گے؟ تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے فیصل، ورنہ تم اپنا حشر سوچ لینا۔ اریان نے اس کو آزاد کیا تھا۔ کالر سیٹ کرتے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے بچ گیا۔ وہ ہنسا تھا مگر اس بھائی کی چمچی سے بدلہ لینے کا بھی عہد کیا تھا۔ پیکٹ میرے پاس ہی ہے اور میں نے اسے سمجھا بھی دیا اپنی زبان میں۔ اس کے لہجے میں غصے کی رمق ابھی بھی موجود تھی۔ ہاں اوکے، میں آ رہی ہوں۔ وہ ریڈ سگنل پر رکی تھی جب ایک جیپ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری اور میری ملاقات بہت جلد ہوگی ملائکہ صدیقی، اس کے لہجے میں غرور تھا۔ میرے پاس ان فضول ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں ہے، سمجھے تمہاری طرح اتنی فارغ نہیں گھومتی میں، تیکھے لہجے میں بولتی سگنل توڑے وہ جا چکی تھی۔ اوف کیا عادات تھی، کیا انداز گفتگو تھا۔ کوئی اس لڑکی کا دل ہارتا نہ تو کیا کرتا، اور پھر وہ تو ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس کو تو اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ جب وہ انسپیکٹر اپنا دل ہار گیا تو کسی اور کی کیا مجال تھی، اسے دیکھتا اور پلٹتا نہیں۔ حیام کو کافی دن لگ گیا تھا حیام کو کافی دن سے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے بہت بار دورانی صاحب کو بتانے کی کوشش کی تھی مگر وہ پریشان ہوں گے یہ سوچتے ہی وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ اس نے گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا مگر آج اسے لائبریری آنا پڑا تھا۔ وہ ابھی لائبریری میں ہی تھی جب موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اس کا سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ ان کی 6 مسڈ کال دیکھتے وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، وہ ڈرائیور کا ویٹ نہیں کر سکتی تھی۔ کال کرنے پر کوئی جواب بھی موصول نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے گھر کچھ منٹ کی ہی دوری پر ہے، پیدل ہی چلی جاتی ہوں۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے وہ پیدل ہی چل پڑی تھی مگر کچھ دور جاتے ہی اسے محسوس ہوا تھا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حیام نے مڑ کے دیکھا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس دورانی صاحب کی دی گھن تھی۔ خیال آتے ہی اسے تھوڑی راحت ملی تھی۔ اریان کافی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ اس کے دشمن اسے حیام کے ساتھ دیکھ چکے تھے اور وہی جانتا تھا اب وہ اس تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے اور اریان ملک اس پر آنچ تک نہیں آنے دے سکتا تھا۔ ابھی تو وہ جینے لگا تھا حیام کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے نئی زندگی ملی تھی۔ اس کا دیدار ایسے لازم ٹھہرا تھا جیسے اگر دیکھے گا نہیں تو سانس نہیں لے پائے گا۔ آخر جس احساس کا وہ صدیوں سے مذاق اڑاتے آیا تھا آج اسی احساس کی گرفت میں قید اس کی ایک جھلک کو ترس جایا کرتا تھا۔ اس سے بھی ماننا پڑا تھا کہ محبت ہوتی ہے اور یہ اتنا طاقتور احساس ہے کہ پتھر دل انسان کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آخر محبت کا مذاق اڑانے والا بھی محبت کر بیٹھا تھا۔ بالآخر اریان ملک کو بھی محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اریان اس کے پیچھے تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ فوراً سے پہلے موبائل کو نکالتے اسے سائلنٹ پر کیا تھا۔ اسے بھی ابھی بجنا تھا، اگر وہ سن لیتی تو۔ موبائل رکھے وہ آگے بڑھا تھا مگر سامنے حیام کہیں نہیں۔ حیام کہاں گئی؟ ابھی تو یہی تھی۔ وہ خود کلامی میں آگے بڑھ رہا تھا جب حیام گن ہاتھ میں تھامے دیوار کی اوٹ سے سامنے آئی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں پیچھا کرتے ہو یوں میرا؟ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی اس کا ننھا سا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ واؤ، مس حیام کو گن چلانا بھی آتی ہے؟ چہرے سے ہوس ہٹائے وہ مخلوط ہوتا بولا تھا۔ نیلی آنکھوں والے تم؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ اریان نے آئی برو اٹھایا۔ تم پیچھا کرتے ہو میرا؟ جس کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر وہ پھر سے بولی تھی۔ ہاں، وہ پرسکون سا بولا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم پر پھر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اریان نے اس کا گن والا ہاتھ نیچے کیا تھا۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ مجھ پر مصیبت آئے یا نہ آئے تمہارا کیا کنسرن ہے اس بات سے؟ حیام نے دوبارہ گن تانی تھی۔ سننا چاہتی ہو میرا کیا کنسرن ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا تھا۔ بتاؤ۔ وہ خود کو مضبوط دکھا رہی تھی مگر آواز کانپ رہی تھی۔ اریان کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا تھا۔ واقعی؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ہمیشہ اس کو گھبرانے پر مجبور کر جاتا تھا۔ اریان قریب ہوا تھا، اتنا کہ حیام دیوار سے لگی تھی مگر اریان نے کچھ انچ کا فاصلہ چھوڑا تھا۔
حیام نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے کی غلطی کی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی کافی تھیں اس کے ہوش سلب کرنے کے لیے۔ وہ ان کے سحر میں جکڑی جاتی، فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی ہر ادا جان لیوا تھی۔ وہ دل فریب سا مسکرایا تھا۔ جب کسی کا چہرہ آپ کو سکون دینے لگے اور کسی کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے معنی رکھے تو کیا وہ فوراً سے بولی۔ اریان نے مسکراتے اپنے ہونے اور اس کے کان کے پاس لائے تھے۔ اریان نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے کان کے پاس لائے تھے۔ جب آپ کو کسی سے محبت نہیں، عشق ہو جائے تو حفاظت کرنی ہے مس حیام۔ وہ بولتا دور ہوا تھا اور حیام بس ان لفظوں میں ہی کھو گئی تھی۔ خود کی سانسوں کو رواں رکھنے کے لیے اس کی سانسوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے محبت بھرے وہ جھلے، اس کی آواز، اس کی وہ بوجھل نیلی آنکھیں حیام کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اریان نے اس کا گن والا ہاتھ گن سمیت سینے پر رکھا تھا۔ وہ اس انداز بیان پر ہونکوں جیسے کھڑی تھی۔ محبت؟ اس نے جیسے یہی لفظ سنا تھا۔ ہاں، محبت، اریان ملک کی محبت جو صرف تم سے ہے، مگر یہ محبت نہیں، خود غرضی ہے۔ اس کا جملہ اریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ My love is selfish. I cannot breathe without you. پھر سے سرگوشی ہوئی تھی اور حیام کو جواب مل گیا تھا۔ یہ کسی عام شخص کی محبت نہیں ہے حیام، یہ اریان ملک کی محبت ہے۔ اس کا عشق بن گئی ہو تم۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولتا اسے منجمد کر گیا تھا۔ کس کی اتنی جرت ہوئی جس نے سرور کے خاص آدمی کی یہ حالت کی؟ اریان کے گارڈز نے ان چاروں کو چلتے پھرنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ خود انہیں ان کے اڈے پر پارسل کر کے آئے تھے اور تب سے سرور کا غصہ بڑھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ اتنی زوردار آواز میں چیخا تھا، پاس کھڑے گارڈ دو دو قدم پیچھے ہوئے تھے۔ وہ ملک نے کیا یہ سب، ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کا اس لڑکی سے کیا تعلق؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ بوس، وہ لڑکی اس کی بہن ہے۔ اور تب تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ بوس، ہم وہیں تھے مگر وہ اسے لے گیا۔ بکواس بند کرو حرام خور، مجھے وہی ملک ہر حال میں چاہیے۔ اس کی موت میں خود طے کروں گا۔ بوس، میرے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر پلان ہے۔ اس کا خاص آدمی خباثت سے بولا تھا۔ وہ کیا؟ ایک لڑکی ہے بوس، شاید اس کی محبوبہ ہے۔ آج کل اس کے ساتھ نظر آتا ہے وہ، اور پیاری بھی بہت ہے۔ آپ کہیں تو اسے اٹھوا لیتے ہیں، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور جب وہ ملک یہاں آئے گا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی مچھر کو مارنے کا پلان بنایا جا رہا ہو۔ تو وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ ظفر، اسے یہاں لاؤ، آخر اس کے حسن کو خراج بھی تو بخشنی ہے۔ وہ کچھ سوچتے بولا تھا۔ اس کا اکلوتا خاص آدمی ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ملک، تیار ہو جاؤ پھر سے بربادی کے لیے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ گھر آ چکی تھی، اور تب سے اریان کی باتیں ہی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ مگر وہ 2-3 ملاقاتوں میں ہی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ یہ سب ان لڑکوں کا ٹائم پاس ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میں نہیں مانتی اس محبت کو، اور میں سوچ ہی کیوں رہی ہوں اس کے بارے میں۔ وہ کب سے میری سوچوں کا حصہ بن گیا۔ اوف اللہ جی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ حیام نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تینوں آج کافی ٹائم بعد اپنے سیکرٹ روم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہے اس کا بھائی؟ حمزہ نے اسے دیکھتے سوال کیا تھا۔ میرے خیال سے ٹپکا دینا چاہیے، ویسے بھی بہت جی لیا اس نے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے فیصل نے اپنا عظیم مشورہ سنایا تھا جس پر اریان کی گھوری لازم ٹھہری تھی۔ ہم ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بھی ہمیں اس کے اصل ٹھکانے کا نہیں پتہ جہاں وہ لڑکیوں کو رکھتا ہے۔ اس کا لہجہ تشویشناک ہوا تھا۔ تو پھر ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے بھائی؟ ہمیں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ سب ہو جائے گا فیصل، صبر سے کام لو بھائی، میرے پاس ایک پلان ہے۔ حمزہ کی آواز پر سوچتے ہوئے فیصل نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس میں بہت رسک ہے حمزہ۔ اس کا پلان سننے کے بعد اریان نے اپنی رائے دی تھی۔ اگر اسے ختم کرنا ہے تو یہ رسک لینا پڑے گا بھائی۔ فیصل کی آواز میں غصہ تھا۔
کافی دیر ڈسکشن کے بعد سب کچھ ڈن ہوا تھا، تبھی اریان کا موبائل بجا تھا۔ ہاں سب یہی ہیں، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ اس نے کال رکھی تھی۔ حمزہ اور فیصل جانتے تھے کس کی کال ہوگی۔ اب وہ تینوں آنے والی ہستی کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ ہی سیکنڈز بعد وہ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیسے ہو تم سب؟ اپنی دلربا آواز میں بولتی ہوئی ان سب کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ ہم تو ٹھیک ہے، مگر تمہاری عادت گئی نہیں کھڑکی سے آنے والی؟ فیصل نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ حمزہ ہنسا تھا۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، ایک کام دیا تھا اور وہ اریان پر نظر پڑتے ہی اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ اس نے تھوک نکلا تھا۔ فیصل نے سر جھکایا تھا۔ حمزہ بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ملائکہ؟ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ وردی والا ملائکہ اٹکی تھی، اور ان دونوں کے کہہ کے اس کے ہی کمرے میں گونجنے لگے تھے، مگر اریان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ملائکہ، سامنے کوئی بھی ہو تم نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ ہاں پھر سامنے چاہے تمہارا لاسٹ اسٹیج پر کھڑا تمہارا عاشق ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ جو ہاں میں سر ہلا رہی تھی فیصل کی بات پر اسے گھورا تھا۔ وہ میرا عاشق نہیں ہے، اس نے دانت پیتے تھے۔ ہاں سوری، یاد آیا، وہ تمہارا ناکام عاشق ہے۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ حمزہ اور فیصل دونوں اس کی شکل دیکھتے کہہ کے لگا رہے تھے۔ فیصل کے بچے! ملائکہ ان دونوں پر جھپٹی مکے برسانے لگی تھی، اور وہ دونوں بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ اپنے سیکرٹ روم کو جنگ کا میدان بنتے دیکھ اریان نے تعصب سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ 1 منٹ کے اندر تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تم تینوں کا حشر کر دوں گا۔ وہ اتنی تیز آواز میں دھاڑا تھا کہ ان تینوں کو چپ لگی تھی۔ اریان کے چہرے پر پھیلی سختی دیکھ وہ تینوں وہاں سے کھسکے تھے۔ شکر تھا روم ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ ان کے شور سے طوبہ ضرور جاگ جاتی۔ اریان سوچتے باہر آیا تھا، جہاں ملائکہ ہاتھ میں پیکٹ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری امانت، وہ مسکرائی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے، اریان نے تعریف کی تھی۔ ابھی نہیں بوس، ابھی اس سرور کو پکڑ لیں پھر یہ تعریف کرنا۔ ملائکہ اسے سیلوٹ کرتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اریان اس کی ہمت اور بہادری پر مسکراتا باہر آیا تھا، جہاں لاؤنج میں حمزہ اور فیصل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں چلتا ہوں بھائی، جب سے طوبہ کا نکاح ہوا ہے اریان اسے لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تمہارے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ حمزہ کے جانے کے بعد اریان اس کی طرف مڑا تھا، جو نہ جانے ادھر ادھر نظریں گھمائے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ جی بھائی بس جا رہا ہوں۔ تبھی فیصل کی نظر کچن سے نکلتی طوبہ پر رکی تھی۔ اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اریان نے پیار سے پوچھا تھا۔ جی بھائی بس جا رہی تھی۔ وہ فیصل کو بالکل اگنور کر رہی تھی، جو اریان اور اس نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ موبائل بجا تھا، ویٹ میں کال سن کے آتا ہوں۔ اریان وہاں سے ہٹا تھا۔ طوبہ نے بھی بھاگنے کی تیاری کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی فیصل نے اس کی کلائی تھامے کوشش ناکام بنائی تھی۔ خیر تو ہے محترمہ، آج تو تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مزاحمت ہنوز برقرار تھی۔ اچھا تو شاید پھر تمہیں نظر نہیں آتا۔ مجھے نظر آتا ہے۔ اپنی بڑی آنکھیں مزید بڑی کیے وہ ناک سکریڑتی بولی تھی۔ تو پھر مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ ذرا روب سے بولا تھا۔ میں اجنبیوں کو سلام نہیں کرتی۔ عقل کہاں چھوڑ کے آئی ہو لڑکی، میں شوہر ہوں تمہارا۔ اس کے جملے پر فیصل کو مانو پتنگے لگے تھے۔ اچھا، یاد کرانے کے لیے شکریہ۔ طوبہ نے سرے سے بات کو ٹال دیا تھا۔ میں صرف یاد نہیں کراتا، عمل بھی کرتا ہوں میری جان۔ اس کے گرد گھیرا بناتے فیصل اس کی جان اٹکا گیا تھا، سانسیں تھمی تھیں۔ میں آپ کی شکایت کر دوں گی بھائی سے، وہ چہرہ جھکائے بولی تھی۔ اچھا، پر ابھی تو کوئی بہت بول رہا تھا، اب بولتی کیوں بند ہوگی؟ اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ پلیز جانے دیں، وہ سہم گئی تھی۔ نہ جانے دوں تو؟ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ تو میں رو دوں گی، طوبہ رونی صورت بنائے بولی تھی۔ فیصل کو اس کے بچاؤ کے طریقے پر پیار آیا تھا۔ اوکے جا رہا ہوں، پر اگلی بار مجھ سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ اس کا گال پوری شدت سے چومتے فیصل وہاں سے نکل گیا تھا، اور وہ پیچھے کھڑی بس اپنی سانسوں کا شمار کرتی رہ گئی تھی۔ حمزہ، میر فیصل شاہ، ملائکہ صدیقی اور ایان ملک ایک ٹیم تھے۔ تینوں کا ایک ہی مقصد تھا، برائی کو ختم کرنا، کیونکہ ان تینوں نے جو سہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کوئی اور سہے۔ وہ کسی قانون کی مدد نہیں لیتے تھے، وہ اپنا قانون خود بناتے تھے۔ ان تینوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ معمولی دوست اور ورکر تھے، پر حقیقت صرف وہی 3 جانتے تھے۔ ان کا بڑا ٹارگٹ تھا سرور
کنگ جو لڑکیوں کی تذکری کا کام کرتا تھا۔ حمزہ کون تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ایک رئیس کے گھر میں ہی دیکھا تھا۔ اس کی کل دنیا اس کی چھوٹی بہن امیمہ تھی اور جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس گھر میں حمزہ ہر طرح کا کام کرتا تھا تاکہ اس کی بہن بھوکی نہ رہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مالک ایک گھٹیا قسم کا آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ امیمہ کو اس کی نظر سے بچا کے رکھا تھا، مگر وہ بچہ تھا، کب تک لڑتا ان درندوں سے۔ ایک دن وہ کسی کام سے گھر سے باہر گیا تھا۔ اس کام سے اسے جو پیسے ملے تھے وہ ان پیسوں سے گڑیا لیے گھر پہنچا، لیکن گھر پہنچ کے اس نے جو منظر دیکھا اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کا مالک اس کی 8 سال کی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ وہ بھاگ کے امیمہ تک پہنچا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا جس کی ابھی گڑیا سے کھیلنے کی عمر تھی، اس درندے کی ہوس کا نشانہ بنی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ان رئیسوں نے پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا اور امیمہ کے آخری مراحل بھی پورے کیے تھے، مگر حمزہ نے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنے مالک کے کمرے میں پہنچا اور اس کی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ ایک دن جب میں کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا جو باہر سڑک پر سو رہا تھا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بہن تھی وہ بھی نہیں رہی۔ چاچو کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتایا، یہ بھی کہ وہ اپنے مالک کا قتل کر کے بھاگا ہے۔ چھوٹی ماما نے اسے گلے سے لگایا تھا اور وہ اتنا دردناک رویا تھا کہ اس کے سمیت سب رونے لگ گئے تھے۔ چاچو نے اسے میرے ساتھ باہر بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے راتوں کو رونے کی آوازیں آتی تو دیکھتا تھا حمزہ کمبل میں چھپے رو رہا ہوتا۔ میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اس سے بڑا ہونے کی وجہ سے رو بھی جھاڑتا تھا، مگر وہ کبھی نہیں ہنستا تھا۔ اور پھر ایک دن اس ہاسٹل میں ایک نیا بچہ آیا جس کا نام فیصل شاہ تھا۔ اس کے والد صاحب نہیں تھے۔ وہ اتنا شرارتی تھا کہ آنٹی نے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ وہ اپنی شرارتوں سے سب کو ہنساتا تھا۔ ایک لڑکے کی برتھ ڈے تھی، سب بچے ہال میں جمع تھے۔ جس کی برتھ ڈے تھی وہ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا، وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ تبھی فیصل شاہ نے اپنے پاؤں آگے کر دیے اور وہ دوسرا لڑکا کیک پر گرا اور اس لڑکے کا سر پورے کا پورا اس بڑے سے کیک میں چلا گیا۔ اس کے منہ پر ہر جگہ کیک ہی کیک تھا۔ سب ہنس رہے تھے۔ میں نے دیکھا حمزہ بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے زور سے ہنسے جا رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا فنی رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، مگر میں حیران ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ مجھے خود سے بھی زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ وہ کم گو تھا مگر انتہائی حسین اور سمجھدار لڑکا تھا، اور اس دن سے ہماری دوستی فیصل سے بھی ہو گئی اور پھر فیصل ہمارا ہمرازدار بن گیا۔ تب سے ہم تینوں ایک ساتھ ہیں۔ آخر میں آریان نے مسکرا کے طوبہ کو دیکھا تھا جو رونے میں مصروف تھی۔ طوبہ کی ضد کی وجہ سے آریان نے اسے اپنی دوستی کے بارے میں بتایا تھا اور اب وہ رونے جا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا میری گڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی وہ امیمہ، رو نہیں بچے، امیمہ کی زندگی ہی اتنی تھی۔ آریان نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آپ سب کو سزا دینا بھائی، روتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ گڑیا، بس تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، باقی تمہارا بھائی سب سنبھال لے گا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ اب اٹھو اور سو جاؤ، صبح سے آپ نے یونی بھی جانا ہے۔ بھائی میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ ڈرو نہیں بچے، میرے ہوتے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بے فکر رہو۔ آریان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ طوبہ بھی مطمئن سی ہوتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کی ملاقات کو 2 دن گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک انہی باتوں میں الجھی تھی۔ بابا کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، وہ سوچتے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اگر اس نے مجھے یا بابا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پر نہیں ایسا کرنے کے لیے تو اس کے بہت سارے مواقع تھے، تو کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کا روز یونی کے باہر کھڑے ہونا، مجھے بحفاظت گھر تک چھوڑنا، کیا یہ سب اس کی محبت ہے؟ کیا وہ واقعی میری فکر کرتا ہے؟ پر مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اوف اللہ جی! حیام نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ موبائل بجا تھا اور اس نے بغیر دیکھے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ لگتا ہے میری ہی کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ شاید مقابل کو اس کے اتنی جلدی کا ریسیو کرنے پر حیرانی ہوئی تھی۔ جی کون؟ حیام نے موبائل کان سے ہٹائے نمبر دیکھا تھا۔ جی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، رانگ نمبر۔ جانتی نہیں ہے، یہ جان کے انجان بن رہی ہے۔
وہ خاموش ہوئی تھی۔ جانی پہچانی آواز پر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ نیلی آنکھوں والے تم، وہ جھٹ سے بولی تھی، اور دوسری طرف اریان نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ آپ نے مجھے کال کیوں کی اور میرا نمبر کہاں سے لیا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے بس جواب چاہیے مس حیام۔ کون سا جواب؟ وہ انجان بنی تھی۔ اریان سمجھ گیا تھا وہ بات کو گھما رہی تھی۔ میری شریک حیات بننا پسند کریں گی؟ دو ٹوک لہجے میں پوچھا تھا۔ دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ کال کٹ کرتے وہ خود کو کمپوز کرنے لگی تھی۔ شریک حیات، اف، کیا یہ واقعی میں سیریس ہے؟ کچھ دیر سنبھلنے کے بعد اس کی سوچیں پھر اریان ملک کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کال کاٹ دی۔ اوف، عجیب لڑکی ہے۔ اریان نے اس کے نمبر پر میسج سینڈ کرتے موبائل سائڈ پر رکھا تھا، کیونکہ اب اس کا سارا دھیان اپنی چھوٹی سی گڑیا کی طرف تھا جو اسے کچھ ہی دن میں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اچھا رہا بھائی۔ وہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ اور پلان کہاں تک پہنچا؟ کوشش کر رہی ہوں بھائی۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ بھائی مجھے برا لگتا ہے، میں جب بھی ان سے کوئی بات کرتی ہوں وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ اداسی بھی کچھ وقت کی ہے گڑیا، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے میری گڑیا اپنا مشن میں ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ بھائی۔ اریان کی تسلی پر اسے تھوڑی دھارس ملی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی؟ وہ کھانا ختم کرتے بولی تھی۔ جی بتاؤ۔ میں اللہ جی سے ناراض تھی کہ انہوں نے مجھ سے دادا جی کو بھی چھین لیا۔ ایک وہی تو تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے پاس رہتے تھے، ورنہ مما پاپا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نے 2 دن اور 2 راتوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں پر وہ برے لوگ تھے۔ جس رات میں ان سے ملی تھی اس رات مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں باہر آئی تھی مگر پھر انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اس دن مجھے بے بسی کا اصل معنی میں سمجھ میں آیا تھا بھائی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اریان کے چہرے پر کرب کے سائے لہرائے تھے۔ پر اب میں بہت خوش ہوں بھائی۔ میں روز اللہ جی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ جیسا اتنا اچھا بھائی دیا۔ وہ رکی تھی۔ اریان نے اس کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اریان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا بھائی کی جان۔ اریان نے مسکراتے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں ذات کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے اتنا انمول رشتہ دیا اور ایک عہد بھی کیا تھا جو سرور سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کا تھا۔ وہ کھانا کھا نہیں رہی تھی، بس اسے گھور رہی تھی۔ دورانی صاحب اس کی غیر دماغی پر کب سے اسے نوٹ کر رہے تھے۔ حیام، کھانا کھاؤ بچے۔ آخر وہ بول پڑے تھے۔ مجھے نہیں کھانا بابا۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ کھانا وہیں چھوڑتے وہ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ دورانی صاحب کو وہ چھوٹی سی پھیری یاد آئی تھی جو بچپن میں ایسے ہی منہ بنا لیتی تھی۔ وہ اٹھتے اس کے پاس جا بیٹھے تھے۔ آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں ہے؟ کچھ نہیں بابا، کوئی بات ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہو مجھ سے۔ حیام نے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ جی بابا کی جان، آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ جی مجھے آپ کی مما سے محبت ہوئی، اور آج بھی ہے۔ ان کا لہجہ غمگین ہوا تھا۔ حیام نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ خود کو کمپوز کرتے وہ پھر سے بولے تھے۔ نہیں بس ویسے ہی۔ وہ پھر سے ان کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ بابا، اس نے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ دورانی صاحب سمجھ گئے تھے وہ کسی مسئلے میں الجھی ہے۔ جی بیٹا۔ بابا، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے سچی محبت کرتا ہے؟ اب کی بار دورانی صاحب اس کے سوال پر مسکرائے تھے۔ جب کوئی خود سے زیادہ آپ کی فکر کرنے لگے، اس کی تکلیف میں تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب کسی اور کی خوشی آپ کو عزیز ہو جائے تو یہ محبت ہوتی ہے۔ ان کی وضاحت پر حیام کو اریان کی فکر، اس کا حفاظت کرنا یاد آیا تھا۔ مگر بچے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ آنکھوں میں جھلکتی ہے۔ ان کی بات پر حیام کو بے ساختہ اس رات کا منظر یاد آیا تھا جب اس نے اریان پر گن تانی تھی۔ بہت قریب سے دیکھی تھی اس کی آنکھیں جن میں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ سب ٹھیک ہے نا بچے؟ دورانی صاحب کے مسکرانے پر وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ بابا، ایک آخری سوال پوچھوں؟ دورانی صاحب نے مسکراتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ بابا، نامحرم سے محبت کرنا گناہ؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ بالکل، نامحرم سے محبت کرنا گناہ ہے بیٹا، مگر دیکھا جائے تو یہ ایک فطری عمل ہے جو ہو جاتا ہے۔
مگر اگر عورت ذات کی طرف سے دیکھا جائے تو اللہ نے عورت کو بہت جذباتی بنایا ہے۔ مرد کی ایک چھوٹی سی پیار بھری بات بھی اس پر بہت اثر دکھاتی ہے اور وہ اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں یہ عورت کی بے وقوفی ہوتی ہے بچے، کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی عزت نہیں کرتا، کچھ لوگ عزتوں کو پامال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہر عورت کو سمجھ بوجھ ہو کہ وہ جان سکے سامنے کھڑا شخص اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ آپ کی کتنی عزت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی فوراً سے بولی تھی۔ دوسری یہ کہ اپنے والدین کو اس سے آشنا رکھا جائے، نہ کہ حرام رشتہ بنا کے اپنے اللہ کو خود سے دور کر دیا جائے۔ سب ٹھیک ہے نا حیام؟ جی بابا، اب سب ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز میں خوشی ہی خوشی نمایاں تھی۔ وہ ان کے گلے لگتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی اور درانی صاحب بس خوش تھے۔ ان کو اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے آج نہیں تو کل حیام خود انہیں آ کر بتا دے گی۔ جی سر، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اسی لڑکی کی تصویر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ حمزہ نے انویلپ لیتے ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا، کیونکہ وہ سامنے آتی طوبہ کو دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، اس نے آئی برو اچکایا تھا۔ اسے شک نہیں یقین تھا ارحان اسے سب کچھ بتا چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ یہ سب سازش بھی ان دونوں بہن بھائی کی ہی ملی بھگت تھی، اس لیے ریان اسے روز کوئی نیا بہانہ بنا کر اس کی یونی بھیج دیتا تھا تاکہ وہ طوبہ سے ملے، اس سے بات کرے، کسی کو تو اپنا بنائے جس سے وہ اپنے دل میں رکھی باتیں کہہ سکے، جس کو وہ تمام دکھ سنا دے جو آج تک اس نے خود تک ہی محدود رکھے تھے۔ مگر وہ ڈرتا تھا، وہ امیمہ کو کھو چکا تھا، اور پھر اسے بھی حمزہ نے سوچتے سرد آہ بھری تھی۔ اب وہ طوبہ کو نہیں کھو سکتا تھا، اس لیے وہ دور ہی رہنا چاہتا تھا، مگر وہ دونوں بہن بھائی تو جیسے اس کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ ریان چاہتا تھا وہ طوبہ کو بہن بنا لے، مگر حمزہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، ازل کا معصوم مگر خود پرست اور ضدی۔ حمزہ بھائی، وہ کچھ اور بولتی حمزہ نے بیک سیٹ پر رکھا آئس کریم کا بوکس اس کی گود میں رکھا تھا، جس کی ضد وہ روز کیا کرتی تھی اور اسے بھی اپنے ساتھ زبردستی کھلاتی تھی۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ جو کچھ اور بولنے والی تھی حمزہ کے سخت لہجے پر وہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا، مگر اب گاڑی میں پھیلی خاموشی سے بری لگنے لگی تھی۔ اس نے گردن موڑے طوبہ کی طرف دیکھا تھا جو پورے زور و شور سے رونے کا مشغلہ فرما رہی تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ آخر اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی ہوں اور آپ بھی مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ سوسو کرتی بولی تھی۔ حمزہ کو حیرت آن گھیرا تھا۔ مطلب ڈری ہوئی ہو؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ کسی ٹیچر نے یا کسی اور نے؟ اس کے بولنے کی سپیڈ میں تیزی آئی تھی۔ مجھے ایک لڑکا، ہاں بولو کیا؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ مجھے ایک لڑکا تنگ کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ آخر اس نے اپنی بات مکمل کر ہی لی تھی۔ واٹ؟ حمزہ نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ ڈیش بورڈ پر رکھا انویلپ نیچے گرا تھا۔ مجھے نام بتاؤ اس کا۔ آپ اسے ماریں گے؟ میں اس سے جان سے مار دوں گا جو میری بہن کے آنسوں کی وجہ بنا، وہ خوشی سے چیخی تھی۔ واو حمزہ بھائی، آپ نے مجھے بہن بولا؟ حمزہ جو تعجب سے اس سے پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر گھورے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ آپ اسے نہیں مار سکتے۔ حمزہ کی سوالیہ نظروں کا مطلب سمجھتے وہ پھر سے بولی تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ میں اپنی گڑیا کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا کیونکہ میں تب کمزور تھا، مگر اب حمزہ میر جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ تم بس نام بتاؤ۔ فیصل شاہ۔ پرسکون سا نام بتانے پر طوبہ نے اس کا ری ایکشن دیکھا تھا۔ مطلب فیصل؟ اس سے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں اسے سزا ضرور دوں گا، اب وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، نہ ڈرائے گا۔ سچی؟
مچی۔ وہ دونوں مسکرائے تھے۔ آخر طوبہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئی تھی۔ جس دن سے میسج سین کر کے چھوڑا ہے نظر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ نیلی آنکھوں والا۔ وہ تب سے یونی کینٹین میں بیٹھے بس اسی کو سوچے جا رہی تھی جب حور العین اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یار کہاں ہوتی ہو تم دونوں، اور سارا کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی عادت کے برعکس بول رہی تھی۔ میری طبیعت خراب تھی کچھ، اس لیے 2 دن کی لیو لی تھی، اور سائرہ آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی ہے۔ اچھا، عین نے ہوا میں سر ہلاتے کہا تھا۔ حیام بھی دوبارہ موبائل میں مصروف ہوئی تھی۔ حیام یہ اریان ملک ہے نا، پر اس کے ساتھ وہ لڑکی کون ہے؟ عین کی آواز پر اس نے فوراً سے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ 2 دن جواب نہیں دیا تو کسی اور کے پیچھے پڑ گیا۔ حیام اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتے غصے سے بولی تھی، خاک ڈالتی ہوں میں تمہاری محبت پر اریان ملک، یہ تم کیا خود سے ہی باتیں کیے جا رہی ہو؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تمہارا ہیرو آیا ہے۔ گئی نہیں اس سے عین اس کے بدلتے رویے پر حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میں اب صرف احسن کی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سوچ سکتی حیام، اریان ملک کو بھی نہیں۔ وہ تو صرف مجھے اس کی پرسنالٹی اچھی لگتی تھی۔ اور اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سچی محبت کا احساس ان تمام احساسات پر بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر لاکھ کوئی خوبصورت اور پرفیکٹ شخص بھی سامنے کھڑا اچھا نہیں لگتا، پھر تمام اچھوں میں اپنا برا ہی بھلا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی اور حیام کو اس کے مسکراہٹ میں اس کی محبت نظر آئی تھی۔ اور جب کوئی مرد سچی محبت کا دعویٰ کرے تو اس کے سوال پر عین نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا تھا؟ جب مرد سچی محبت کر لے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت تمہاری جگہ کبھی نہیں لے سکتی، بشرطیہ وہ با وفا ہو، اس کی محبت سچی ہو۔ اور جب مرد با وفا ہوتا ہے نا تو حیام پھر عشق ہوتا ہے، اور جب عشق ہوتا ہے تو دوسرا تیسرا کچھ نہیں ہوتا، صرف موت ہوتی ہے۔ عشق، اس نے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر؟ مجھے کیوں بے چینی ہوتی ہے جب وہ نظر نہیں آتا؟ کہیں مجھے بھی اس سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچ پر ملامت کرتی اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ لائبریری۔ تم بھی چلو گی؟ نہیں، مجھے جلدی جانا ہے، وہ احسن مجھے لینے آنے والے ہیں، اور شاید میں کچھ دن یونی بھی نہ آؤں۔ مگر کیوں؟ حیام اداس ہوئی تھی۔ یار ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، گھر بیٹھ کے پیپرز کی تیاری کروں گی۔ پیپرز کی یا شادی کی؟ وہ معنی خیز سا کہتی ہنسی تھی۔ آف کورس پیپر کی۔ عین جذب سی ہوئی تھی۔ اوکے جاؤ تم، جیجو ویٹ کر رہے ہوں گے۔ انہیں ڈھیروں دعائیں دیتی وہ لائبریری کی طرف چل دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کی ہر ادا کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ جو لوگ ان پر نظر رکھ رہے تھے انہوں نے اسے ملی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ منظر عام پر کم ہی نظر آتی تھی جس کا فائدہ اٹھاتے انہوں نے سرور کے لیے جال بنا تھا۔ دوسری طرف اریان نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ اس کا یوں ملائکہ کے ساتھ ہونا حیام کو جیلس کر رہا تھا، جو اس سے مخفی نہیں رہا تھا۔ اسے لائبریری کی طرف جاتے دیکھ وہ بھی کچھ سوچتے اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ کورس کی کتابیں ڈھونڈنے مطلوبہ شیلف کی طرف آئی تھی۔ وہ بہت بڑی لائبریری تھی جہاں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ اب وہ بک کہاں ڈھونڈوں؟ وہ خود کلامی کرتے کیٹالاگ کارڈ پر نظر دوڑا رہی تھی جب اسے اپنی مطلوبہ بک لائبریری کے آخری شیلف میں رکھی ملی تھی۔ اب وہاں کون جائے؟ وہاں جانے میں تقریباً 10 منٹ لگنے ہیں، اور وہ بیزاری سے بولتی باقی کی بکس اٹھاتی آخری شیلف کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کتاب اس کی پہنچ سے دور تھی جس کے لیے وہ پاؤں اٹھاتی اسے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار پھر ٹرائی کیا تھا۔ حیام نے کتاب پر ہاتھ رکھے اسے نکالنے کی کوشش کی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی اور کا ہاتھ محسوس ہوا تھا، پر وہ اس کے ہاتھ سے اتنی دوری پر تھا کہ اس کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ فوراً سے پلٹی تھی اور اپنے سامنے اریان ملک کو دیکھتے غصے سے رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی نظروں میں غصہ دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے نکلتی اریان نے دونوں سائیڈ ہاتھ رکھتے اس کا راستہ روکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ فرمانا پسند کریں گے؟ وہ غصے سے لال ہوئی تھی۔ اریان ہنوز پرسکون سا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس کی خوبصورت شکل کا حشر کر دے، مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ وہ واقعہ اتنا حسین تھا کہ کسی بھی لڑکی کو اپنا اسیر بنا سکتا تھا۔ اس کی رعب دار شخصیت میں اتنا دم تھا کہ لوگ اسے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔
اریان نے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کیا تھا۔ ایام کی جان پر بنی تھی، سانس الگ شور مچا رہی تھی۔ وہ کوئی کارروائی کرتی اریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مان لو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے پاس سے اڑتی پرفیوم کی خوشبو اسے اس فسوں خیز لمحوں میں جکڑ رہی تھی، مگر اریان کے الفاظ اسے چہرہ جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ اریان اس کی حالت محفوظ ہو رہا ہوتا مسکرایا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی قابل نہیں رہی تھی، مگر کچھ دیر پہلے کے منظر نے اسے واپس سے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، ایام اسے دھکا دیتی حسار توڑے باہر نکلی تھی۔ اپنی یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے ختم کر لو مسٹر اریان ملک۔ میں تمہاری ان دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں۔ کیوں تم جیلس ہو رہی ہو ان سے؟ اریان کے سوال پر وہ ٹھٹکی تھی۔ نہیں نہیں، میں کیوں جیلس ہوں گی ان سے؟ حالانکہ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ہاں میں ہوتی ہوں جیلس۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی اریان ملک، وہ سوچوں کو جھٹکتی پھر سے بولی تھی۔ اریان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اریان نے اس کا بازو تھاما تھا۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی، ایام خوف سے سہمی تھی۔ وہ سرگوشی کرتا بازو چھوڑے نکل گیا اور ایام اس کے الفاظوں پر وہی منجمد کھڑی رہ گئی تھی۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔